हेलो, वेलकम टू माय चैनल दी विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है। मेरा आज का टॉपिक है हस्बैंड और वाइफ में अक्सर झगड़ा होता है और कभी कभी सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि नौबत तलाक़ तक पहुंच जाती है। तो चलिए मैं अपनी बात यहीं से स्टार्ट करता हूं। देखिए, एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन आज भी हमारे देश हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों फैमिलीज़ ऐसी हैं जहां औरतों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, लड़कियों को वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो इस सोसाइटी में मर्दों को मिलती है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ये। सदियों से ये ट्रेडिशन, ये रिवायत चली आ रही है। मैं इससे मुताल्लिक़ चंद बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हस्बैंड और वाइफ का ताल्लुक़ जहाँ तक है, ये दोनों बहुत ही एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत अहम होते हैं। क्योंकि कभी कभी जब हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं तो दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं, स्ट्रेंजर की तरह। उनसे कभी पहले वास्ता नहीं पड़ा, किसी मीडिएटर ने रिश्ता बताया और बहुत जल्दी आनन फानन में रिश्ता हो गया, शादी हो गई। उसके बाद ज़िंदगी आगे शुरू होती है। शुरू में कुछ वक्त तक दोनों में, हस्बैंड और वाइफ में बहुत प्यार रहती है, बहुत मोहब्बत रहती है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, डिफरेंसेस सामने आते चले जाते हैं, चाहे वो उनके फादर इन लॉ की तरफ से हो या मदर इन लॉ की तरफ से या सिस्टर इन लॉ की तरफ से। कुल मिला के सफ़र करना शुरू कर देते हैं दोनों, और जिसका नतीजा ये होता है कि अरेंज मैरिज के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, फिर भी ये चीज़ पेश आ जाती है। अगर लव मैरिज की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हैं, पहचानते हैं। उनमें भी अक्सर देखने में आया है कि झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं अक्सर अपने सेशंस में जो बच्चे मैरिड हैं उनको भी ये एडवाइस करता हूँ कि इसमें जो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जो झगड़ा होता है, उसका जो मेन रीज़न है, जो सबब है, वो ये कि औरत को ऊपर वाले ने मर्दों के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्वालिटी अता की है। सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे इम्प्रेस करती है वो है पेशेंस, टॉलरेंस, परसेवरेंस। बहुत सारी क्वालिटी इस क्वालिटी के सामने फीकी पड़ जाती है, बहुत छोटी लगती है। क्योंकि औरत ज़िंदगी भर ऐसी बहुत सारी अपनी इन लॉज की बातें हैं जो वो अपने मायके में नहीं जाके बताती, अपने हस्बैंड की बात नहीं बताती। बहुत कोशिश करती है कि हर बात पर, हर बुराई पर पर्दा डालकर चले, लेकिन कभी कभी जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो कुछ बातों को वो रिवील कर देती है अपने पेरेंट्स के सामने। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि झगड़ा जहाँ से शुरू होता है उसकी वजह ये है कि मर्द अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है और वो ये चाहता है जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वो जिस तरीके से मैं चलाऊं उसको उस तरह चलना पड़ेगा, क्योंकि वो मर्द है, उसको ये एहसास है कि मेरा जो रिश्ता है वो औरत से बड़ा है। अब कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि ज़िंदगी भर अपने हस्बैंड की, अपने ससुराल की
اچھی بری سب باتیں برداشت کرتی رہتی ہے، کبھی اف نہیں کرتی۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جیسے ہم ایک انڈیویجول ہیں، اسی طریقے سے وہ لیڈی بھی ایک انڈیویجول ہے، اس کی بھی اپنی ایک دنیا ہے، اس کے تھاٹس ہیں، اس کا ایک نظریہ ہے زندگی کو دیکھنے کا، سمجھنے کا۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ بالکل کریکٹ ہے، وہ بالکل درست ہوگی۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے ہمارے ایموشنس ہیں، اگر ہمیں کوئی ہمارا کلیگ، ہمارا کوئی فرینڈ کچھ بات کہہ دیتا ہے تو کبھی کبھی ہم اندر تک سے ہرٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم تو ریگولر اس طرح کی حرکات اپنی وائف کے ساتھ کرتے رہتے ہیں اور وہ اس کا ریئیکشن نہیں دیتی، کبھی ریئیکٹ نہیں کرتی چھوٹی یا بڑی بات پر بھی۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اب میری دنیا یہی ہے، میری سسرال ہی میری دنیا ہے، میرا ہسبینڈ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ ٹالریٹ کرتی رہتی ہے۔ اس میں دقت یہ پیش آتی ہے کہ اگر کبھی کوئی لیڈی یہ اپنے ہسبینڈ کو کچھ بات بتا دے یا اس کو احساس کروا دے، جیسے وہ جب آفس سے آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت بڑا ایک پہاڑ فتح کر لیا ہے باہر جا کر، ہم یہ بھول جاتے ہیں، وہ ہسبینڈ یہ بھول جاتا ہے کہ جو کام آپ باہر کر کے آ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کام آپ کی وائف گھر میں کرتی ہے۔ بچوں کو پالنا بہت بڑا کام ہے، بچے تھوڑی تھوڑی دیر میں بہت زیادہ چیزوں کی ڈیمانڈز کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن ماں جو ہے کبھی اس کو غصہ نہیں آتا، کبھی وہ ریئیکشن نہیں دیتی۔ گھر میں اس کے علاوہ پوری گھرستی کو لے کر چلنا، بچوں کی پرورش کرنا، ہسبینڈ کام پر چلا جاتا ہے، کبھی کبھی مارکیٹ جا کے سبزی لانا اور بہت ساری چیزیں گھر کی جو ضرورت کی ہوتی ہیں وہ اس کو لک آفٹر کرتی ہے۔ تو ہسبینڈ بزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، اس کو صرف وہی کام ہے، وہاں پر بیٹھا ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بہت آسان ہے، وہ بھی مشکل ہے، لیکن اس بات کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ مردوں کو اوپر والے نے فزیکلی تھوڑا عورت کے مقابلے اسٹرانگ بنایا ہے، تو اگر آپ باہر کا وہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اوکے۔ لیکن عورت جو کام گھر میں کر رہی ہے، میری نگاہ میں وہ مردوں سے بھی بڑا کام ہے، کیونکہ آپ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے ایک دن یا 2 دن بچوں کو پال کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صبر، یہ پیشنس اوپر والے نے عورت کو ہی بخشا ہے کہ وہ پورے دن بچوں کو کھلاتی ہے اور دوسرے کام بھی کرتی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی شکوہ نہیں کرتی۔ اب بات یہاں تک اگر رہتی تو بھی غنیمت تھی، لیکن بات اس سے آگے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے کچھ وقت کے بعد، 4 ماہ کے یا 6 ماہ کے یا 1 سال کے بعد۔ اب ہسبینڈ کو اپنی وہ وائف جو چاند تاروں کے مقابلے اچھی لگتی تھی، اب اس کے اندر اس کو کمیاں دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہے، فالٹس اس کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو اٹیک عورت پہ وہ کرتا ہے، جو دنیا میں سب سے بری چیز ہے، کمپیریزن۔ جب آپ اپنی وائف کی کمپیریزن اپنے فرینڈ کی وائف سے کریں گے یا اپنے کزن کی وائف سے کریں گے کہ ان میں یہ کوالٹی ہے آپ میں نہیں ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کا بہت خیال رکھتی ہے، کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا، جوتوں کا، سب چیزوں کا، اور مجھے یہ سب چیزیں وقت پر نہیں ملتی۔ چلیے مانا کہ کچھ کہیں کوئی نیگلیجنس ہو رہی ہے، لیکن اتنا کام آپ خود بھی کر لیجئے، اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ اتنا کام پورے دن میں کرتی ہے، اگر آپ کے کپڑے وقت پر پریس نہیں ہوئے یا شوز پہ پالش نہیں ہوئی اور ایسی بہت ساری چیزیں اگر نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس میں آپ تھوڑا سا کنٹریبیوشن دے دیجئے، اس کو بہت خوشی ہوگی۔ کیونکہ مردوں کے دماغ میں یہ بات بالکل بیٹھی بھی ہے کہ عورت کا کام صرف گھر تک محدود ہے، وہ گھر کے کام کرے گی اور مرد باہر کے کام کرے گا، لہٰذا میں جو باہر سے آیا ہوں اب میں کوئی کام نہیں کرنے والا، بس اب سب کو کام انہی کو کرنا ہے اور مجھے تو کھانا بھی پروس کے میرے بیڈ پر یہی دے گی۔ یہ کتنی نیگیٹو اپروچ ہے انسانوں کی کہ صاحب آپ اگر باہر کام کر کے آئے ہیں تو کوئی احسان تھوڑی کیا ہے، شادی کی ہے آپ نے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بھی اتنی رسپانسبلٹی ہے جتنی آپ کی وائف کی ہے۔ اور جب وہ ریگولر اس کو کمپیریزن کرتا رہتا ہے، ایک وقت میں آ کے وہ پھر ریئیکشن دینا شروع کر دیتی ہے۔ اب ریئیکشن دینا ہی غضب ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ نے ریئیکشن دینا شروع کیا، آپ کے ہسبینڈ کو تکلیف ہو گئی،
کہ تم نے میرے سے زبان لڑائی ہے، تمہاری زبان بہت لمبی ہے، تم رسپیکٹ کرنا نہیں جانتی اپنے ہسبینڈ کی، اپنی ان لاز کی رسپیکٹ کرنا نہیں جانتی، میرے فادر سن رہے تھے، آپ نے ان کے سامنے ایک جملہ مجھے کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے پیچھے کا جو منظر ہے وہ یہ کہ آپ جو پچھلے کئی سال سے اس کو ٹارچر کر رہے تھے وہ آپ نے دیکھا نہیں، اس پہ اس نے بیچاری نے کبھی کوئی ریئیکشن نہیں دیا، پہلی مرتبہ اس نے ریئیکشن دیا اور آپ کو یہ بات بری لگ گئی۔ تو اس لیے یہ جھگڑے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ جس کا اثر ان بچوں پر پڑتا ہے جو آپ کے، اگر ایک بچہ ہے یا 2 بچے ہیں، ان پر بھی اس بات کا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس میں روزانہ جھگڑا رہتا ہے۔ اور جھگڑے کا جو سبب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آدمی ریئیکشن دینا شروع کر دیتا ہے کہ آپ نے میرے ساکس نہیں دھوئے، میرا کپڑوں پہ پریس نہیں کری، فلاں چیز نہیں کری، فلاں چیز نہیں کری، جس کی وجہ سے وہ جھلا کر کبھی کبھی کوئی سخت جملہ بول دیتی ہے۔ اب یہ بات آہستہ آہستہ طول پکڑ جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں دونوں میں ڈفرینسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے جو اچھی اور سب سے گریٹ چیز ہے وہ دوسرے کی تعریف کرنا ہے۔ آپ اس کی پرشنسا کیجیے، اس کو آپ ہمیشہ ایڈمائر کیجیے، اس کی آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے، وہ کام بہت اچھا کیا ہے۔ سپوز آپ کو اس کی کوئی حقیقت میں کمی لگ رہی ہے، کوئی اس میں واقعی وہ غلطی ہے، تو آپ اس کو کرٹیسائز مت کیجیے، آپ اس کی تعریف کیجیے، اور تعریف سے وہ چیز آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں آپ جس کی بھی تعریف کرتے ہیں، تعریف میں اوپر والے نے یہ کوالٹی رکھی ہے، اگرچہ اس میں وہ کوالٹی نہیں بھی ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ میں تو اس قابل ہوں بھی نہیں، یہ اس کے باوجود میری تعریف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہسبینڈ کتنا گریٹ ہے۔ اور تعریف یہیں تک محدود نہیں ہے، یہیں تک یہ سیمت نہیں ہے، اس کا تعلق اوپر والے سے بھی ہے۔ کیسے؟ آپ جب اوپر والے کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب تعریف ہو رہی ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، بہت ساری کوالٹیز مجھے دی ہیں، اور بہت ساری فیسلٹیز آپ نے پرووائڈ کی ہے۔ تو اس کے بدلے میں آپ اوپر والے کا مندر میں، مسجد میں جا کر شکر بھی ادا کرتے ہیں، آپ نے مجھے یہ تمام تر چیزیں عطا کی ہیں، میں اس کے قابل نہیں تھا۔ تو اوپر والا بھی اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، اس کے بدلے آپ کو کچھ اور دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی وائف کی تعریف کر دیں گے تو اس میں کیا گھس جائے گا؟ آپ کی تھوڑی سی تعریف، چند سینٹنسز، آپ کے چند جملے اس کی پورے دن کی تھکان کو ختم کر دیتے ہیں، وہ فریش ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی میوزک سن کے، فلم دیکھ کر اور دیگر بہت سی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر فریش ہو جاتا ہے۔ وائف یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میری چند چیزوں کی تعریف ضرور کر دے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے آگے جھگڑے نہیں کھڑے ہوتے، جھگڑے وہی ختم ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں۔ تو میں ایسی بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں کہ جب وہ بات نہیں بنتی اور معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے، پھر بڑے بزرگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کے بیچ بات رکھی جاتی ہے، اور سب لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھئی ان کا سیپریشن کروا دیا جائے، طلاق ہو جائے گی، ڈیورس ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک اس کے دماغ میں یہ بات بھی پیرلل چل رہی ہے، اس کو چھوڑ کر میں دوسرے سے شادی کر لوں گا۔ اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ جس سے دوسری سے شادی کر رہے ہیں وہ اچھی ہے یا بری ہے؟ وہ تو آپ جب اس کے ساتھ رہیں گے، وقت اسپینڈ کریں گے، تب پتہ چلے گا۔ لیکن اس کا اثر، ایک طلاق کا اثر پوری فیملی پر پڑتا ہے، پوری سوسائٹی پر پڑتا ہے۔ آپ کے اوپر صرف نہیں پڑے گا، پوری آپ کے خاندان پر پڑتا ہے، پوری فیملی پر پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ اثر جو پڑتا ہے، اگر آپ کے بچے ہیں 1 2 3، ان پر سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے، وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں اس سے۔ جن بچوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، وہ دونوں الگ ہو گئے،
اور زیادہ تر بچے اپنی ماں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ماں سے ایسوسیشن زیادہ ہوتا ہے، ماں سے بچے زیادہ فری ہوتے ہیں مقابلے باپ کے۔ اب یہ جو اندر سے ایک زخم آپ نے دیا ہے وہ بچوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے، ان کی سائیکالوجی میں فارمڈ ہو گیا ہے وہ، اور وہ نکلنے کو بالکل تیار نہیں ہوتا، کسی صورت میں نہیں نکلتا۔ بچے اسی کنڈیشن میں، اسی زخم کے ساتھ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں اپنے باپ کی امیج ان کے نگاہ میں ایک ولن سے کم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمارا یہ فرض ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ کی گھر میں کچھ اس طرح کی پریشانی ہے، مان لیجئے آپ کی وائف آپ کا کہنا نہیں مان رہی جس طرح آپ چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی بھی ایک زندگی ہے، اس کو ہمیں اسپیس دینا چاہیے، اس کو لبرٹی دینی چاہیے، اور اس سے بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر بات کیجئے۔ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ہو جاتا ہے، لڑائی سے، بدتمیزی سے تو اور باتیں خراب ہو جاتی ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بیٹھ کر ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی بھی لیڈی اور کوئی بھی میل یہ نہیں چاہے گا کہ میری گھرستی خراب ہو جائے۔ آپ ایک دفعہ پیشکش کیجئے، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، آپ اس کو یہ احساس کروائیے کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں۔ اگر ہم یہ کریں گے، کل کو ہماری بیٹی بھی ہے، ہماری بہن بھی ہے، ہمیں یہ بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم کسی بے قصور کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں، تو ممکن ہے ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے، ممکن ہے ہماری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے۔ تو اس لیے ہر مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے گھر میں مان لیجئے اس کی وائف اس کو کوآپریٹ نہیں کر رہی، کچھ پرابلمس آ رہی ہے، بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ پرابلم شروع ہوتی ہے مردوں سے۔ وہ بہت ساری چیزوں کو اس طریقے سے ڈومینیٹ کرتے ہیں کہ میری بات ماننی پڑے گی، میں گھر کا بڑا ہوں، آپ کا ہسبینڈ ہوں، اور آپ کو میرے انڈر میں رہنا پڑے گا، جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے پوری زندگی آپ کو گزارنی پڑے گی، کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، چلا آ رہا ہے، ہمارے ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا، تو اس روایت سے باہر نہیں نکلیں گے ہم۔ لیکن اگر آپ کو اپنی زندگی اور اپنی گھرستی صحیح رکھنی ہے، اپنی فیملی کو درست رکھنا ہے، بچوں کا فیوچر صحیح رکھنا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپس میں اگنور کرنا سیکھ لیجئے، اس سے آپ کی بھی اور آپ کے بچوں کی بھی بالکل فرسٹ کلاس زندگی چل جائے گی۔ تو آج سے ہم اور آپ اس کی طرف تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی ایفرٹ کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ہماری زندگیوں میں کوئی غلطی ہو رہی ہے دونوں کی طرف سے، تو دونوں بیٹھ کے اس کو بہت پیار سے سارٹ آؤٹ کیجئے، سلجھائیے، اور پیار سے سب مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے۔ تو چلیے بس آج اتنا ہی، میں پھر اپنے دوسرے ٹاپک پہ آپ سے ملاقات کروں گا، جب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیجیے۔ اور آخر میں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم آپ بھی اور اپنے جو آپ کے سرکل کے لوگ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کر دیجیے گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔